अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। 2 दिन बाद पैनमा केस का फैसला हमारे सामने होगा। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट लग गई है और अब देखना यह है कि इस केस का फैसला मुल्क की सियासत को किस तरफ धक्का देगा, क्योंकि यह केस ऐसा है जिसमें कोई ना कोई जनाजा सियासी भी निकलेगा। और शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, शेख रशीद साहब से मैं शुरू करूंगा। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे। शेख साहब, आपने कहा था नून या कानून का जनाजा है। मेरा ख्याल है यहाँ पर कुछ सियासत भी किसी ना किसी की बहुत बड़ा धक्का खाएगी इस फैसले के बाद। जाहिर है। आपको क्या लग रहा है, मुश्किल है इस वक्त? मेरा ख्याल है बहुत बड़ा आईनी फैसला है। बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख में इतना बड़ा फैसला नहीं लिखा गया और करप्शन का ताबूत निकलने की मुझे बहुत तवक्के है। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आइन की एक ऐसी तशरीह होगी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी, क्योंकि मैंने इन 5 जजेस को बड़ा ही कॉम्पिटेंट और बड़ा ही डीप, और जब मैंने उनसे अर्ज किया कि ये आपके 372 सवाल हैं जो आपने इन वकाला से किए और एक का जवाब नहीं आया, तो वो सारे सरकारी वकाला की तरफ देखने लगे। बल्कि एक जज साहब ने कहा कि शेख साहब एक कापी और दे दें, ये तो आपने यहाँ यही काम करते रहे। सो एक ऐसा फैसला है जिसमें मेरा ख्याल है दोनों फरीकों को कबूल करना है, क्योंकि इस वक्त ऐसे जजेस हैं जिसके इमेज पे कोई बंदा उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें अगर हुदैबिया का मसला हो जाता है तो कोई वजह नहीं सागदार साहब को भी मुस्ताफी होना पड़े, और हुदैबिया के केस में शहबाज शरीफ साहब भी अगर अपील जो है ना करनी, और एक ऐसा जज जो अपील रेफरी जज है वो अपील को रिजेक्ट करता है और खुद उसका पनामा में अकाउंट निकलता है उसके फैसले के बाद। और जब मैंने जजेस को ये बात कही तो उन्होंने कहा जी ये अकाउंट जो है उसके फैसले के बाद बना है। मैंने कहा जी उसके फैसले के बाद बना है। ये अदलिया के लिए भी बहुत बड़े वकार का मसला है। सर, एक तरफ आप कहते हैं शेख साहब इनके इमेज पर उंगली नहीं उठा जा सकती, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उनके वकार का मसला है। यानी अगर तो फैसला आपके हक में आया तो इमेज बहुत अच्छा है, अगर ना आया तो उनका वकार बहुत मजरू होगा। मुझे तो आपकी बात से यही समझ आ रहा है। देखिए सर, मैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं इंसाफ का कैंडिडेट हूं। मैं इंसाफ का 20 करोड़ 62-63 का मेरा केस है। लोगों ने पानामा पे केस किया है, लोगों ने केस किया है मुख्तलिफ इश्यूज पे। मेरा केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 21 लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया है। 22वां भी केस उस पे बहुत फिट है नवाज शरीफ साहब का। या 21 लोगों को वापस लाओ असेंबलियों में, या 22वां को भी उसके साथ नथी करो। और ये केस जो है वो कोई मामूली केस नहीं है, ये मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 63 का केस है। और अगर एक असेंबली में बैठ के आदमी ये समझे कि वो किसी माजरत के साथ के किसी जुमा बाजार को खिताब कर रहा है या संडे मार्केट को खिताब कर रहा है, और जो तावीने अगर एक भी आई एम श्योर कि अगर इस मुल्क में कतरी शहजादे का खत कानून का हिस्सा बन गया तो इस मुल्क में सारा निजाम जो है वो उसका धड़न तख्ता हो जाएगा। फिर हर बड़ा बिजनेसमैन कोई सोमालिया से लाएगा, कोई कंबोडिया से लाएगा, कोई इथियोपिया से लाएगा, कोई कहां से लाएगा जी, ये तो उनका पैसा है। 20 करोड़ लोगों में हम ज़हनी, माशी, सियासी तौर पर अपना केस जीत चुके हैं। कानूनी तौर पर फैसला जो है वो परसों आ रहा है। लोगों को ज़हनी तौर पर मालूम है कि ये कतरियों के घर नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के बच्चों के पैसे। 3 चीजों पे सारी कौम मुत्फिक है। नंबर 1 कि ये कतरियों के पैसे नहीं है, ये कतरियों के फ्लैट नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के फ्लैट हैं। नंबर 2 ये बच्चों की दौलत नहीं है, ये नवाज शरीफ की दौलत है। नंबर 3 असेंबली में जो तकरीर की गई है वो बड़ी उसकी कोई डिटेल्स नहीं आई, कोई ट्रेल नहीं दी गई। नंबर 4 हुदैबिया की अपील ना मानना ये और उसको ना ट्रायल करना, ये बहुत बड़ी साजिश है। और नंबर 4 के अदारे जो हैं, जो अदारे जिम्मेदार हैं, जो जजेस बार बार कहते रहे कि अगर अदारे जिंदा होते तो हमें ये केस सुनने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है एक तारीखी फैसला है और बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा फैसला सर, है। आपने शेख साहब एक तरफ ये 5 नुकात गिनाए जो अपार्टमेंट मियाँ साहब के हैं, बच्चे पैसे मियाँ साहब के हैं, कतरियों के नहीं, सुदेबिया पेपर भी आपने कहा, फिर आप कहते हैं आइन की तशरीह होगी। सर, ये तो सीधे सीधे मियाँ नवाज शरीफ एंड फैमिली के अगेंस्ट केस है, इसमें आइन और उसकी तशरीह कहां से आती है?
تو اور کس کے خلاف کیس ہے؟ میرا کیس تو ہے ہی نواز شریف کے خلاف. آپ اس کو آئین کی تشریح کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں آئین کی تشریح تو نہیں بنتی. جو ہے مجھے پورا یقین ہے 62 63 کی تشریح کریں گے. یہ میرا کیس صرف نواز شریف کے خلاف ہے. میں نے کس کو آئینی طور پر کسی کے خلاف کیس نہیں کیا. میں نے ایک شخص کے خلاف کیس کیا ہے, اس کا نام ہے نواز شریف. نواز شریف 62 63 پہ وہ صادق اور امین ثابت نہیں ہوتے. ہی از فٹ فار ڈسکوالیفائی, ہی از فٹ فار اسٹیپ ڈاؤن, اور فیصلہ جو بھی عدالت کا ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. شیخ صاحب ایک سوال جو ظاہر ہے بہت سے لوگ آپ سے جاننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ انویسٹ کر دیا ہوگا, اس کو اگر ہم پولیٹیکل ٹرمز میں انویسٹ کہنے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں کی اس کیس پر, چاہے وہ میاں صاحب کا کیس ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کا کیس ہو, چاہے وہ شیخ رشید صاحب, آپ بھی اور عمران خان صاحب میرے خیال ہے ایک ہی کشتی میں ہیں, کہ اس میں کسی نہ کسی کا کیا سیاسی جنازہ نکلتا نظر آ رہا آپ کو اگر یہ معاملہ کسی ایک کے مرضی یا منشا یا اس کی خواہش کے مطابق نہ آئے تو؟ میں نہیں مانتا. عوامی رائے عامہ میں شیخ رشید اور عمران خان نے اپنا کیس خوبصورت طریقے پہ لڑا ہے. ہم جو عوامی آنکھوں میں لچا ایک چمک دیکھتے ہیں, جو عوام کی آنکھوں میں ایک محبت دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس ٹھیک ہے, قانون کے دائرے میں فٹ ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ پرسوں ہونا ہے. لیکن عوام کی سوچوں پہ عوام خود بہت بڑے جج ہیں. 20 کروڑ ججوں میں ہمارے کیس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اکثریت رائے سے اوور ویلمنگ میجارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ہیں اور بچوں کے نام پر ایک کاغذی کارروائی ہے. اور ذہنی طور پر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کی نئی طرح جو ہے وہ تخلیق کرے گا. نئی تشریح ہوگی, اور ایک ایسی تشریح ہوگی جس میں کہ وہ لوگ جو ہر وقت آئین کے لیے اور قانون کے لیے آنکھیں دکھاتے تھے, سپریم کورٹ اتنا بڑا ایفل ٹاور بن جائے گی پاکستان کی سیاست میں کہ پاکستان میں انصاف جیتے گا, جمہوریت زیادہ کامیاب ہوگی. شخصیتوں کی مرہون منت جو قمر باجوہ نے کہا کہ ہم ادارے اور شخصوں کے نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا. آخری سوال شیخ صاحب, آپ پر امید ہیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ آپ قطری خط کو نہیں مانتے, آپ کا خیال ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ میاں صاحب کی فیملی کے حق میں نہیں آ سکتا؟ میں تو ساری زندگی آپ کو پتا ہے پر امید رہتا ہوں, عوام کے حوصلے نہیں توڑنا چاہتا. میں عوام کے حوصلے بلند رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حوصلے بلند ہیں. انشاءاللہ کرپشن کا تابوت نکلے گا اور نون اور قانون میں سے ایک کا جنازہ ضرور نکلے گا. تو پھر سر اگر قانون کا جنازہ نکلے گا تو پھر آپ اسی جگہ پہ آگے جہاں پہ آپ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں فیصلہ اگر ان کی طرف گیا تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ قانون نے ٹھیک سے فیصلہ اس عدالت نے نہیں دیا. دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے, ابھی تو ہم 120% پر امید ہیں کہ انصاف جیتے گا, انصاف کا علم بلند ہوگا اور ایفل ٹاور سے بلند فیصلہ آئے گا اور انشاءاللہ کرپشن کا تابوت نکلے گا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب, سربراہ عوامی مسلم لیگ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں. اس ایشو پہ شاید میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے اگر موقف تھا تو اعتزاز صاحب کا تھا. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے شیخ صاحب کو سنا, وہ بہت پر امید ہے. نہیں میں نے سنا نہیں ہوں. چلیں میں آپ کو بتایا, وہ بہت پر امید ہے, 120% ان کو امید ہے کہ فیصلہ اپوزیشن کے حق میں اور میاں صاحب کے خلاف آئے گا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جس طرح ججز کا کردار ہونا چاہیے اور جس طرح ان کا رویہ ہونا چاہیے, یہ خاصا مہمہ ہی ہے آج تک کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ ججز کو ویب نہیں دیتا کہ وہ پتہ لگنے دیں کہ کیا فیصلہ آئے گا, اور انہوں نے بڑی اچھی طرح پانچوں ججز نے اس کو اپنے انڈر دی چیسٹ اینڈ کلوز ٹو دا چیسٹ رکھا ہے. پر اگر کوئی اشارہ کہیں کبھی ملا ہے تو ایک آبزرویشن آئی ہے کہ جو آبزرویشن تھی جو آپ کے پروگرام پہ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں, جس دن آئی تھی اسی دن ڈسکس کیا تھا کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا یہ فیصلہ. اس میں یہ بھی آبزرویشن تھی کہ یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک خاندان سے متعلق نہیں ہے فیصلہ کیس,
اگر شخص اور خاندان سے متعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر تو بڑا نرم رویہ ہوگا شریف خاندان سے اور ان سے متعلق نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کیس ہے ہی، رہا ہی، بحث ہوا ہی، چلا ہی ایک شخص اور ایک خاندان سے متعلق ہے. اور میاں نواز شریف، حسین نواز شریف، مریم نواز شریف، ان کی تصاویر، ان کے بیانات، ان کے تقریریں، ان کے انٹرویو، ان کے حق میں قطری خطوط، ان کی طرف سے دلائل، ان کی طرف جانب سے وکلاء پیش ہوتے رہے. اور یہ تو ہے ہی، رہا ہی ایک شخص اور ایک خاندان سے متعلق کیس تھا. سر کیا آپ کو یہ بات درست ہو گئی کہ ایک خاندان سے متعلق ہے؟ ان کی جو ڈیفینس ہے، جو ان کی دلیل ہے قطری خط کی، مانی جا سکتی ہے کسی ایک اینی ریلم آف پاسبلٹی؟ یعنی کوئی بھی پاسبلٹی ہے، ممکنات میں سے ہے کہ مان لے کورٹ کے چلیں یار اب انہوں نے قطری کہہ دیا اور قطری بھی مان رہے ہیں تو مان لیتے ہیں اس کو؟ نہیں، قطری خط تو مانا جا ہی نہیں سکتا نا جی، وہ تو بالکل خاطر میں لایا ہی نہیں جا سکتا. جس کا مصنف خود عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں، حاضر ہی نہیں ہوا، وہ لے کے آتا، خود پیش ہوتا، اپنے آپ کو جرح کے لیے پیش کرتا کہ آپ میری جرح کر لو، میں بتاؤں گا کس طرح کاروبار چلتا رہا، کتنی مرتبہ وہ شریف صاحب، میاں محمد شریف صاحب، والد محترم، وزیر اعظم کے والد محترم قطر آئے، کس طرح انہوں نے وہ ٹرانزیکشنز کیے، کیوں بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں تھے، بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولے گئے، کمپنی کیوں نہیں انکارپوریٹ کی گئی، پارٹنرشپ کیوں نہیں رجسٹر کی گئی، یہ ساری سوالات. اور پھر کس طرح اربع روپیہ بن گیا، یہ سارے سوالات کا قطری شہزادہ خود آ کے عدالت میں پیش ہو کے بیان کرتا تو پھر تو شاید اس کی بات مانی جا سکتی تھی. پر اگر وہ باہر عدالت سے دور رہ کے اور ایک خط یا دو خط بھیج دے تو وہ تو خاطر میں لائے ہی نہیں جا سکتے. سر اگر خاطر میں نے قطری خط سائیڈ پہ کر دیا، اس کو خاطر میں ہی نہیں لایا عدالت، اس نے کہا یہ دس از ٹریش ربش، اس کو سائیڈ پہ پھینک دیں بیکاز اٹ کانٹ سبسٹینشیٹ اینی تھنگ، وہ سائیڈ پہ کرنے کے بعد اب عدالت کے سامنے کیا رہ جاتا ہے کیس میں؟ سر نواز شریف کی صفائی اور دفاع میں تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا. وہ اس نے تو پیش ہی کچھ نہیں کیا اپنی دفاع میں، اپنی صفائی میں. اس نے تو وہ دستاویزات بھی نہیں پیش کی جو اس میں انہوں نے کہیں، وزیر اعظم نے کہیں کہ میرے پاس موجود ہے سارا ثبوت اور ساری دستاویزات موجود ہیں، وہ تو انہوں نے پیش ہی نہیں کی. انہوں نے تو ڈیفینس دیا ہی نہیں. ڈیفینس دیا ہے اگر تو خط دیا ہے جو قطری شہزادے کے پیش نہ ہونے، مصنف کے پیش نہ ہونے کے باعث وہ اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اس کا ایویڈینشلی ویلیو، اس کے عدالتی یا ثبوت کے طور پہ اس کا کوئی قطعاً زیرو ہے، بالکل اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ پیش ہی نہیں کیا. سر کیا عدالت اس کو اس طرح دیکھ سکتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ کیونکہ حسین نواز کی ملکیت ہے تو اس کو وہ حسین نواز کی ملکیت ہی دیکھیں؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، وہ ممکن ہے بھی اور نہیں بھی، یہ تو امکانات کی بات ہے، قیاس کی بات ہے نا. آپ بڑے قیاس سے پڑھ رہے ہیں، پر قیاس عدالت جب کرتی ہے تو اثاثوں کے کیس میں جب کسی ڈپٹی سیکرٹری یا ایس پی کے بیٹے کے 3 گھر نکل آئے ڈیفینس میں یا بحریہ ٹاؤن میں تو پکڑا ہولڈر آف پبلک آفس جاتا ہے. وہ بیٹا چاہے بالغ ہو چاہے انڈیپینڈنٹ ہو، بیٹے کو بعد میں پکڑتی ہے نیب اور ایف آئی اے اور ادارے، اور پہلے باپ کو پکڑتے ہیں جو ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے، جو ہولڈر آف پبلک آفس ہوتا ہے. تو ہولڈر آف پبلک آفس میاں نواز شریف ہے نا، تو جانا تو اشارہ الزام تو اس پہ ہی لگنا ہے جو ہولڈر آف پبلک آفس ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں پبلک آفس جو بھی ہوگا، جو یعنی جس کیس میں دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ قانون ہے اثاثوں کے اپنے وسائل سے زیادہ ہونے کا یا اثاثوں کی آمدن کی
حصول کے طریقہ کار کو، جائز طریقہ کار کو کی وضاحت نہ کرنے پر یہی قانون ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ قانون نیب آرڈیننس میں بھی ہے، میاں نواز شریف کے بنائے ہوئے سابقہ اقتصاد ایکٹ 1997 میں بھی تھا کہ اینٹی کرپشن، یہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ، انسداد رشوت ستانی کا ایکٹ جو 1947 کا ہے اس میں بھی ہے، پی پی سی میں بھی ہے. یہ تو قانون ہے جس کی اثاثے وہ اس نے ایکسپلین نہ کیے ہوں، ڈکلیئر نہ کیے ہوں، بتائے نہ ہوں، اور وہ اس کی آمدن ذرائع سے زیادہ مالیت کے ہوں جو اس کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، اور بیٹے اور بیٹی کے نام جو ہے وہ باپ اگر ہولڈر آف پبلک آفس ہے اس سے منسوخ کیے جائیں گے. یہ سب تو قانون میں موجود ہے. ٹھیک سر، اگر فیصلہ یہ آیا جو ریلم آف پاسبلٹی میں تو ہے کہ دیکھیں ثبوت تحریک انصاف نے بھی کوئی نہیں دیا، تو ثبوت اگر میاں صاحب نے نہیں دیا تو ادھر سے بھی کوئی نہیں دیا، تو ہم کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی سیدھا فیصلہ کر سکیں. اعتزاز احسن صاحب اس فیصلے کو کیسے دیکھیں؟ نہیں، وہ فیصلے کو کیسے دیکھیں گے وہ تو پڑھ کے دیکھیں گے نا، پر یہ دوسری سائڈ پہ تو بارے ثبوت ہے ہی نہیں نا. ثبوت تو بارے ثبوت ایکسیپشنل کیس ہے جس پہ الزام علیہ پہ ہو جاتا ہے. الزام علیہ کے جو ملزم ہے اس کے ایسٹس کو، اس کے اثاثوں کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کا فرض ہے، پر اگر وہ پروسیکیوشن ثابت کر لے یا وہ تسلیم کر لے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. سر اعتزاز صاحب یہ عارف امید بٹی صاحب کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتزاز صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں بارہا بارے ثبوت آپ پر ہے، بارے ثبوت آپ پر ہے، بارے ثبوت آپ پر ہے. اگر وہ بندہ منی ٹریل نہیں دیتا اور بارے ثبوت نہیں دیتا تو پھر کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ یہ اس نواز شریف کے فیصلے کو چھوڑ دے. میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے عدلیہ کو 100 سوال کرتی ہے کہ بارے ثبوت آپ پر ہے، منی ٹریل آپ نے دینی ہے، اور میں منی ٹریل نہیں دیتا، نہ بارے ثبوت دیتا ہوں، نہ حقائق بیان کرتا ہوں، تو پھر کیا فیصلہ ہوگا میرے خلاف آپ کے خیال میں؟ آپ نے سوال کی صورت میں جواب خود دیا ہے. اس کا سوال آپ نے جو کیا ہے یہ سوال ہے جواب کی صورت میں. جواب منظر ہے، کیا فیصلہ ہونا ہے اس کا؟ اگر بارے ثبوت کو کسی شخص پر فریق پہ ہو اور وہ اس بارے ثبوت کو ادا نہ کر سکے، اس بار کو پوری طرح اس سے انصاف نہ کر سکے، اس کو اٹھا نہ سکے بارے ثبوت کو، تو پھر وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ اس کے خلاف ہی فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک، تو اس کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. ایک بریک لیتے ہیں بٹی صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں. ہمارے ساتھ پروفیسر شراز پراجا صاحب بھی موجود ہیں، عبدالولی خان یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن کے، اور اسد کیسر صاحب بھی ہوں گے. ذرا واپس آتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے اور تھوڑا سا اس واقعے پر بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شراز پراجا صاحب موجود ہیں، ویسے تو جرنلسٹ ہیں لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہے میس کام ڈپارٹمنٹ جو ولی خان یونیورسٹی کا تھا. عارف امید بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسد کیسر صاحب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو فیصلہ پرسوں آنے والا ہے کتنی کھلبلی مچے گی، کتنے کس وقت سانسیں رکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ بہت کچھ رائڈ کر رہا ہے اس ایک فیصلے پر. کاشف بھائی، یہ 20 کروڑ نہیں 22 کروڑ عوام کی سانسوں کو چلانے کا تسلسل بنے گا فیصلہ، یا سسک کے مرنے کا بنے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو لیا تو مجھے پتا تھا کہ وہ بہت بڑے آئینی ماہر ہے، وہ سیدھی طرح جواب نہیں دے گے. اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ پاناما کا فیصلہ کیا آئے گا، وہ کیس میں نے اپنے پہ لیا. میں نے کہا جی بارے ثبوت عدلیہ مجھے بار بار کہہ چکی ہے اور میں منی ٹریل نہیں دے گے تو فیصلہ ہوگا. لیکن بڑی خوبصورتی سے میں نے وہ جواب لے لیا، بینگ اے جرنلسٹ جو میری ٹریننگ تھی، وہ اسی کا فیصلہ دے گئے ان کی نظر میں. اس سے پہلے آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کا انٹرویو کیا، افتخار چودھری صاحب کا کیا، وہ بارے ثبوت بار بار کہہ چکے ہیں. گزارش ہے دیکھیں عدلیہ کا تو نشان ہی ترازو ہے، انصاف کرنا. اس نے یہ نہیں دیکھنا
کہ یہ بندہ پرائم منسٹر ہے یا ریڑھی بان ہے یا فقیر ہے یا غریب ہے. پہلے دن سے کویسچن یہ تھا کہ بھائی آپ نے یہ لیے سوال, یہ فلیٹ آپ کے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ ہماری بہن نے 2011 میں کہے کہ کون کہتا ہے ثبوت دے حمزہ صاحب, اور خود میاں نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جدہ اور سعودیہ کی فلائٹ ملے بیچی, اور یہ ہیں وہ ذرائع جو عدالت کہے گی نہیں بھیجے. اس کا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں نواز شریف کا اس میں نام نہیں ہے, تو بھائی وہ وکیل باجوہ صاحب کس کے وکیل تھے؟ میرے وکیل تھے. اور وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کس بارے میں کہا تھا؟ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے بیچ کر فلیٹ لیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا اس میں نام ہی نہیں ہے. عجیب و غریب ہے. 10 کروڑ کا وکیل رکھا, وہ آرگومنٹ کرتا رہا, ان کے بہاف پہ 74 سوال عدلیہ نے معزز جج صاحبان نے کیے, اور کہتے ہیں جج صاحب کا نام نہیں ہے. میں کاشف صاحب ایک آخری بات کہنے لگا, میں اپنی بیٹی کا نا پاسپورٹ بنانے گیا. وہ میری بیٹی ابھی 18 سال کی نہیں ہے. میرا شناختی کا آئی ڈی کارڈ لیا انہوں نے, میری مسز کا لیا, میرے سگنیچر لیے, اور انہوں نے کہا اس بے فارم کو یہ جو فارم دیا ہے اس کو گزٹڈ افسر سے چیک کر کے لے کے آؤ. تو ادھر تو کھربوں روپے گیا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اس سے بری الذمہ ہو جائے؟ ان کے بیٹے تو اس وقت بچے تھے, چھوٹے تھے, لاڈلے تھے, گول مٹول تھے, انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی, ان کے پاس اتنے نہیں تھے. لہذا میرا خیال ہے یہ فیصلہ پاکستان کی تقدیر بدلے گا یا اللہ بہتر کرے گا. اسد کیسر صاحب, کتنا اہم فیصلہ ہے؟ بالکل کاشف صاحب, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے, اور اس پہ پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں, اور ہمیں امید ہے دیا سی کہ وہ انصاف کرے گا, اور جو عوام کی توقعات ہے کہ اس میں صحیح معنوں میں جو خاص کر پہلی دفعہ اتنی بڑے آدمی کے خلاف جو ہے نا ایک کیس چلا ہے, تو عوام سمجھتے ہیں کہ انصاف جو ہے نا یہ ملے گا, اور یہ اوپر سے احتساب شروع ہوگا, اور یہ ایک مثال بنے گا کہ آئندہ کوئی بھی اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کر سکے گا. سر لیکن یہ انصاف اسی وقت ہوگا جب احتساب شروع ہوگا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تو کرپشن ہے. جب تک کرپشن کی بےخونی نہیں ہوتی, جب تک کرپشن اوپر لیول سے ختم نہیں ہوگا, نیچے لیول تو کرپشن ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, کوئی قانون کی نظر میں چھوٹا بڑا نہیں ہے. جو بھی ہے, جس پوزیشن پہ بھی ہے, وہ قانون کی نظر میں برابر ہے. یہ فیصلہ جو ہے نا, یہ ہمیں امید ہے کہ یہ فیصلے سے کم از کم عدلیہ اپنا وقار بڑھائے گی, اور پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا کہ قانون سب سے بالا تر ہے. سر لیکن دیکھیں, ایک کیس ہے جس کے 2 فریق ہیں. ایک فریق عمران خان صاحب ہیں, ایک فریق بٹی صاحب. اسد کیسر صاحب کے بعد آپ بھی اسی کا جواب دیجیے گا, پر پہلے اسد کیسر صاحب اس کا جواب دیں. 2 فریق ہیں اسد کیسر صاحب اس کیس کے. ایک طرف میاں نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ سنز, جن کا موقف ہے کہ جناب یہ بچوں کے تھے اور قطریوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی. وہ جو ٹی وی انٹرویوز ہیں, وہ ٹی وی انٹرویوز شاید ان کو زیادہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جن کا موقف ہے کہ جناب یہ تو چوری ہے ساری اور کرپشن کے پیسے سے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جب تک عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا یہ انصاف نہیں ہوگا؟ از دیٹ کریکٹ؟ کیا یہ نہیں پریشر نہیں ہے کہ ججز ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہوگا, کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا. ہم امید رکھتے ہیں عدلیہ سے کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو اچھی امید ملے گی, اچھی خبر ملے گی انشاءاللہ. بٹی صاحب نہیں دیکھیں, یہ عمران کا فیصلہ ہے ہی نہیں ہے. کاشف, عمران نے وہ جدوجہد کی جو 70 سالوں سے لوگ رونا رو رہا تھا کہ اس ملک کو کرپشن لوٹ کے کھا گئی. اس کی جدوجہد کی اس انتھک محنت کے بعد ایک کمیشن بنا. اب عمران ہاں میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے کہ کیا کوئی با اثر آدمی اس ملک کو لوٹے, اس کو قانون پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا. کل کو تو یہ ہے کہ ایک بندہ اس وقت جیل میں بند ہے, وہ ایک پرچی دے جو کہ جی میں نے نہیں قتل کیا, میرے ابا نے قتل کیا, یہ پرچی لکھ کے دے دی ہے, اس کو چھوڑ دیں گے. عمران اس میں میٹر نہیں کرتا. کاشف صاحب آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک سوال کروں. میں پچھلے ہفتے اسلام آباد تھا, آپ کی اسیسمنٹ تھی, آپ کہہ رہے تھے کہ 20 تاریخ کو فیصلہ آ جائے گا. آپ کے خیال میں آپ اس کی ہیئرنگ میں بھی جاتے رہے ہیں,
کیا بارے ثبوت انہوں نے پیش کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی چور ہی بتاتا ہے میں نے مال کہاں کہاں چھپایا، جس کے گھر چوری ہو رہا وہ نہیں بتاتا کہ چور نے وہاں سامان رکھا ہے۔ یہ نیا قانون بن جائے گا، ورنہ تو دنیا میں ہر آدمی لوٹے گا، باہر سے 10% دے گا، قطری ہاتھ منگا لے گا، امریکہ سے منگا لے گا، سعودی عرب سے منگا لے گا، پاکستان تو شام لاٹ بن جائے گی۔ دیکھیں آپ کو وہ گفتگو ساری یاد ہوگی، ظاہر ابھی میں ذرا میری کرسی اس قسم کی جب میں نے صرف سوال ہی پوچھنے، لیکن میرا یہ ماننا آپ کہ اگر یہ ٹی وی انٹرویوز اور میاں صاحب کے خطابات جو انہوں نے قوم سے کیے یا اسمبلی میں کیا یا حسین نواز کے 5 یا 6 ٹی وی انٹرویوز نکال دیے جائیں تو شاید وہ کنفیوژن ہے کیوں یہ موقف بن گیا ساروں کا کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے، کیونکہ جب آپ نے 6 مہینے 8 مہینے اپریل سے لے کر نومبر تک ایک موقف لیا کہ ہم پیسے یہاں سے دبئی لے کر گئے، دبئی سے جدہ لے کر گئے، جدہ سے وہ پیسے لندن گئے اور یہ اپارٹمنٹ ہم نے خریدے، یہ ایک موقف تھا جو آپ نے بار بار چاہے ٹی وی انٹرویوز میں یہ موقف اپنایا، چاہے وہ قوم سے خطاب میں کیا یا اسمبلی کے اندر۔ سڈنلی جب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو جدہ غائب ہو گیا، ایک دم قطر بیچ میں آ گیا اور قطر نے ٹیک اوور کر لیا، اور قطری شہزادے کا جو خط تھا دیٹ بیکیم دی اونلی ایویڈنس کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور یہ اپارٹمنٹس کہاں سے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ساری کنفیوژن ہے یا وہ سارے الزامات ہیں اس کے اوپر جو رولنگ فیملی کے اوپر، میں حال ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور پڑتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ از دیٹ کریکٹ اسد کیسر صاحب کہ اگر یہ انٹرویوز اور خطابات نہ ہوتے تو شاید سب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ بالکل، ہمیں تو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ اسمبلی میں ایک قسم کا بیان دیا، پھر جو ہے نا دوسری جگہ تقاریر بھی ہوئی اور پھر عدالت میں موقف بالکل بدل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے نا ابھی ختم ہو چکا ہے اور 20 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو کچھ خبری ملے گی۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو عبدالولی خان یونیورسٹی کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے، میں نے اس کی ریمائنڈ بنایا ہوا تھا۔ چلے میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں سر، اس پہ بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے۔ ٹھیک، چلو اس پہ بھی کر لیں کیونکہ میں چاہتا تھا ہمارے ساتھ شراز پراجا صاحب بھی موجود ہیں، ابھی اس پہ آ جاتے ہیں، ابھی فون پہ رک جائیں تھوڑی دیر۔ سر میں سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا سیاسی جماعتوں سے سوال ہے، ریاکشن اس بنیاد پہ آتا ہے کہ یہ کیس جا کس طرف رہا ہے، فوراً ریاکشن نہیں آتا۔ کسی نے چاہے وہ لبرل سیاسی جماعتیں سب بھاگتے رہے ہیں، سب سیاسی جماعتیں جو کے پی کی ہیں وہ بھاگتی رہی ہیں اس چیز پر پوزیشن لینے سے پہلے دن۔ یہ تو دوسرے دن جب پتہ لگا یہ غلط ہو گیا تو یہ کیوں نہیں ہم یہ فیصلہ پہلے دن کر پائے کہ پبلک لنچنگ اس طرح کی نہیں ہو سکتی، جو بھی ہوگا قانون اس کا راستہ نکالے گا اس کا۔ کاشف صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا کاشف صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قانون نے تو پہلی ٹائم اپنا راستہ لیا ہے، مطلب جیسی پتہ چلا ایک تو یہ کہ ٹائملی پولیس کے، کل میری آئی جی سے بات ہوئی تھی تو ٹائملی پولیس کو انفارم نہیں کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، لوکل اس کی جو تھی، لیکن جیسی بھی انفارمیشن ملی ہے پولیس نے پوری زور سے ایکشن کیا ہے، پہنچے ہیں، باقی 2 جو سٹوڈنٹ ہے اس کو بچایا ہے، اور اس بچی کی بدقسمتی تھی کہ اس کا ٹائم پہ انفارمیشن نہیں ملی۔ اور میں خود چونکہ میرا حلقہ ہے، میں اسلام آباد میں تھا اور ہماری کور کمیٹی میٹنگ تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ بچہ جو ہے نا جو مرا یہ ہمارے سوابی سے ہے، تو میں دوسرے دن پہنچا تھا، میرا بھائی اسی دن پہنچا تھا، تو ہم تو ٹائم پہ پہنچے تھے۔ اور سر یہ جو تحریک انصاف کے ممبران ہیں اس کے اندر، ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو کاؤنسل کا وہ کاؤنسلر ہے، تحصیل کاؤنسلر، دیکھیں جو بھی ہے، آج تو عمران خان نے بالکل کیٹیگریکلی کہا ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی سے ہے، کسی اور پارٹی سے ہے، کسی سرکاری نوکری سے ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے ہے، کسی خاندان سے جس سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملات۔ میرا خیال ہے اسود یار ولی خان صاحب نے بھی اسی طرح کا بیان دیا، ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا میرا بچہ بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی قانون کے مطابق آنا چاہیے۔ میں ذرا شراز پراچا صاحب، کیونکہ آپ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے جو بنائی گئی تھی، یہ کب بنی؟ یہ اس کے مرنے کے بعد بنی؟ نہیں جی، یہ اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کافی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی، اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ کریٹ ہوئی کہ جب یہ نوٹیفیکیشن گیا باہر پبلک کو تو یہ تاثر ملا کہ جیسے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کمیٹی کی اور اس کمیٹی نے ایک ورڈکٹ دے دیا ان 2 اسٹوڈنٹس کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہوا۔ میں بھی ورڈکٹ تو آپ نے دے دیا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو کہا جب ایک اسٹوڈنٹ کو ریسٹیکیٹ کر دیا تو یہ ورڈکٹ ہے، یہ غلط ہے،
آپ نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، یہ یونیورسٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن میں غلطی ہے. یہ ایک بہت، میں اس کو بلنڈر بھی کہتا ہوں کیونکہ میں خود راولپنڈی میں ہوں. کتنے بجے آیا تھا؟ میں راولپنڈی میں تھا، ایک ہاسپٹل میں تھا اپنی والدہ کے ساتھ اس دن، کیونکہ یونیورسٹی میں کوئی اس قسم کی چیز تھی نہیں. جب یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور یہ پبلک ہوتا ہے تو میں یونیورسٹی سے، یہ میرا سوال تھا اپنے کولیگز کے ساتھ کہ یہ آپ مجھے اس کمیٹی کا حصہ تو بنا سکتے ہیں لیکن یہ جو آگے کی بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو اس کے بارے میں فون نہیں آیا لیکن مجھے واقعے کے بارے میں فون آیا. اس کا تو مجھے شام کو پتا چلا جب یہ پبلک ہوا یہ نوٹیفیکیشن. کیا یہ نوٹیفیکیشن وجہ بنی ہے اس بچے کی؟ I can't say, the matter is under investigation. اور میں اسد کیسر صاحب کو فلی سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، اسفندیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں، یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے. دیکھیے اس کا ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لڑکوں نے جو پوزیشن لی ہے، عبداللہ اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے، انتظامیہ کو ذمہ دار کرا دیں. یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس کو دی ہے. جی بالکل. انتظامیہ کے جو افراد اس وقت وہاں موجود تھے ان کے بھی سٹیٹمنٹس پولیس لے وجاہت رہی ہے. نے کہا، جو اس کی خبر چل رہی تھی کل، انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے اس پر یہ الزامات لگانے ہیں. یہ آپ نے کہا نا خبر چل رہی تھی. جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے ایز اٹ از، ٹھیک ہے، اس پورے سٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے کانٹیکسٹ میں. اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو بھی وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جیسے کہ گورنمنٹ نے کہی ہے. جوڈیشل انکوائری کس لیے؟ پولیس نے کیس بنانا ہے، جن لڑکوں کو، جو لڑکے پکڑے گئے ان کو فارغ کریں، عدالت کے سامنے پیش کریں، چارج شیٹ کریں. اس لیے یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ دیکھیں، آپ کی سوسائٹی میں ابھی آپ پاناما پہ جب ڈسکشن کر رہے تھے پہلے سے یہ امپریشن ہے سوسائٹی میں، ہمارا ملک ایسے ہم بن چکے ہیں کہ ایک فیصلہ ایک فریق شاید تسلیم کرے گا اور دوسرا تسلیم نہیں کرے گا. جب تک ہم اپنے فیصلوں کو آبجیکٹیو فیئر طریقے سے نہیں کریں گے اور ٹرسٹ ریسٹور نہیں کریں گے ہمارے ادارے، اس وقت تک یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Is it possible? کل شاہ زیب کے پروگرام میں پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا کمیٹی بنا کے یہ نوٹیفیکیشن اس لڑکے کے مرنے کی وجہ بنی. میں نے تو آپ کو شروع میں یہ کہہ دیا کہ اس کمیٹی کا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس نے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی، یہ ڈی نوٹیفائی ہوا اور ایک جوڈیشل انکوائری واٹ ایور گورنمنٹ ڈیسائیڈ، اس کے بعد کسی اس قسم کی کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یونیورسٹی نے ایڈمٹ کیا کہ اس میں یہ جو لکھا گیا یہ غلط تھا. کس نے لکھا ہے؟ یہ جن کے سائن ہے رجسٹرار. مجھے اس کے بارے میں کوئی فون نہیں. فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ رجسٹرار آفس سے جاری ہوا. فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ ہمارے ایچ او ڈیز کی ایک میٹنگ ہوئی جب یہ واقعہ ہوا. دیکھیں یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آپ اگر آئے ہوں اور دیکھیں، اور جو لوگ وہاں آئے ہیں، یہ پاکستان کی ایک ون آف دا موسٹ ماڈرن یونیورسٹیز ہے، 2000 کنال پر ہے. تو جہاں پر یہ واقعہ ہو رہا تھا، پہلا جو انسیڈنٹ ہوا وہ ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا. یہ وجاہت نے اگر یہ کہا ہے کہ مجھے بلا کے گیا کہ آپ نے اس لڑکے پر یہ الزام لگانا ہے، جی بس یونیورسٹی کیوں چاہتی ہے؟ یہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا نا جی. آپ نے کبھی اس طرح کی بات سنی؟ میں نے کبھی نہیں. اس واقعے سے، اس دن سے پہلے 12 اپریل تک نہ تو کبھی مجھے، نہ میرے کسی کولیگ کو، نہ ہمارے سٹاف کو یہ رپورٹ کیا گیا. دیکھیں یہ نئی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں اس طرح سے یعنی سٹرونگ آرگنائزیشنز نہیں ہیں اس طرح کہ میں نے کبھی اپنے 2-2.5 سال میں نے اس میں کبھی کوئی ایکسٹریمزم ایلیمنٹ، کوئی ریلیجس کے حوالے سے کچھ چیز ہم نے دیکھی نہیں. دیکھیں یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. دیکھیے اچھا، اسی پہ تو ہم پوچھتے ہیں نا جی. اسی پہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کا یہ فیلئر ہے، ہماری سوسائٹی کا یہ فیلئر ہے. یہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ایک زندہ شخص کو اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو مار رہے ہیں. یہ سوسائٹی کا ایک ریسرچ ہونی چاہیے. یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ نہیں ہوگا. کی انتہا یہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس جگہ جانے کو لوگ تیار ہیں. میں نے افریقہ میں دیکھا یہ اس طرح کی فوٹیجز آپ کو نظر آئیں گی، بے دردی کے ساتھ کسی کو قتل کرنا. آپ کو میں نے افغانستان میں خاتون کو آپ کو یاد ہوگا اس کو قتل کیا گیا اس طرح کا. لیکن کیا پاکستانی سوسائٹی بھی ان دیکھیں نا ہم نے کیا میسج دیا؟ دس از لیک آف قانون نہیں ہے نا جی. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ کہ اس کا قانون کوئی نہیں. اسد کیسر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انتظامیہ ملوث ہے اس میں؟ دیکھیں میں تو چونکہ جوڈیشری انکوائری بنی ہے اور وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، لیکن اب جو محسوس ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی نااہلی تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی نااہلی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ
ایک پورے چیف منسٹر صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، جیسے آئے ہم اس کے اوپر پورے ڈسکشن کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری انکوائری کی جو رپورٹ آئے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ سر آپ کی خبر کیا کہتی ہے؟ کیا انتظامیہ کا کوئی اس میں قصور ہے؟ اگر ہے تو کیا؟ دیکھیں قصور تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سے مس مینیج ہوا ہے، اس نے شاید اس کے اندر وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی نے پوری دنیا میں ہماری بے عزتی کی ہے، ہمیں رسوا کیا ہے، ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمارا چہرہ مسح کیا ہے کہ پاکستان یہ پاکستان ہے۔ کیا پاکستان میں یونیورسٹی میں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اس قسم کی وہ یونیورسٹیاں جو تعلیم اور علم و ہنر کے لیے ایک مثال بنتی ہے، جو قوموں کو لیڈ کرتی ہے، جو قوموں کو راہ دکھائے گی، جو قوموں کی نگاہ ہوگی، اس یونیورسٹی میں اس قسم کی بربریت ہوگی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک کالا دھبا، اگر بالکل یہ کالا دھبا ہے ہمارے پورے ملک کے اوپر ہے، لیکن کیا یہ ریاکشن آج اس لیے ہم اتنی کھل کے یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ اب ثابت ہو گیا کہ یار نہیں کیا اس نے کچھ؟ بات کرنے نہ کرنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ قانون، آج یہ موبز کیوں قانون سے خوف زدہ نہیں ہے؟ کیوں اس ملک میں مولوی اتنی آرام سے لوگوں کو کوئی بھی الزام اس طرح کا دے کر لوگوں کو کہتا جاؤ لنچ کر دو؟ کاشف یہ صرف مولوی کی بات نہیں ہے، یہ صرف مولوی کی یہ بات تو پڑھے پوری لکھے سوسائٹی پڑھے لکھے یہ یونیورسٹی لڑکے تو پڑھے لکھے ہیں، مولوی تو چھوڑ دو، وہ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ رائٹ ونگ ہے، وہ فلانا، یہ تو پڑھے لکھے لڑکے ہیں۔ کیوں ہم اس جگہ پہ آئے؟ کیا اس کی کوئی سوچ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سوسائٹی کے اقدار کدھر گئے ہیں، وہ سوسائٹی زوال پذیری کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ہماری صرف یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ہماری اکیڈیمیا کے لیے، میڈیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریویزٹ کرنا پڑے گا اپنے رویوں کو، اور خاص کر میں تعلیمی نصاب کو سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا کمی ہے کہ ہم کس قسم کی قوم کو، کس قسم کی نسل پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، جس کے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، جو صبر کے معنی سے بے خبر ہیں، جو کہ معمولی پروپیگنڈے پہ، معمولی کسی کی آواز پہ وہ اس قسم کی ریئیکشن دکھا سکتے ہیں۔ ہمیں ایز اے قوم، میں خاص کر اپنی تمام لیڈرشپ، اپنی تمام انٹیلیجنسیا، اپنی تمام اکیڈمیا، اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا فیلئر ہے۔ اگر اس قسم کی کلیکٹیو نیشنل فیلئر ہے سر، کلیکٹیو نیشنل فیلئر ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں، کلیکٹیو نیشنل فیلئر ہے، بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے الزامات کے بجائے حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ میں اس لیے بہت زیادہ محتاط بات کر رہا ہوں کہ جوڈیشری جو ہم نے لیٹر بھیجا ہے، چیف منسٹر نے نوٹیفائی کیا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہوگی اور اس میں تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی سموٹو لیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ ایبسولوٹلی سر، اس کو تو حقیقت تک پہنچنا بھی چاہیے اور مثالیں بنانی چاہیے سر، مثال بنائیں ان لوگوں کو جنہوں نے غلط کیا۔ میں اس بات پہ بالکل اس کے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیے جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے جہاں جس کی غلطی ہے، بھٹی صاحب ایک منٹ، اس پر آپ اس کو فکس کریں، لیکن بالکل اس پہ فکس ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبد الولی خان یونیورسٹی پاکستان کی ان یونیورسٹیوں میں جہاں اس وقت 200 دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی کے ٹرمینل ڈگری ہولڈر پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں، جو ہم جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ یہاں آ کر پڑھا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہم نے ایک علم کا ایک بہت ماڈرن وہ ہے، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جی وہ پبلک اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے دیہات سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اسکول سے شروع کرنا ہے، آپ نے کالج سے شروع کرنا ہے، آپ نے ٹالرنس دینی ہے، آپ نے انکلوسیونیس سکھانی ہے، اور آپ نے یہ سکھانا ہے کہ ڈائیورسٹی کو کیسے ایکسپٹ کرے گی سوسائٹی۔ بھٹی صاحب نہیں دیکھیں کاشف، جتنا یہ بدقسمتی سے خوفناک اور ہمارے منہ پہ کالا نشان لگایا گیا نا، اس کی جتنی بھی مذمت کیجئے کم ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آئندہ اسے کیسے رکے گا۔ اس کی اصل وجوہات ہے دین سے دوری۔ جس آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے مارا ہے، انہوں نے تو ان کے اوپر گند پھینکا گیا، وہ گھر چلے گئے۔ دین سے دوری، رول آف لا نہ ہونا، اور
یونیورسٹی انتظامیہ کو بریء ذمہ کرنا ایک جرم ہوگا. انہوں نے باقاعدہ اس کو پری پلانٹ کیا, اس کو کرایا اور یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہے ہیں. سرحد حکومت کے پی میں عمران خان صاحب کی 3.5-4 سال سے حکومت ہے, انہوں نے اپنی کیا انکوائری کی, ان کی اپنی کیا فائنڈنگ ہے؟ باقی ادارے سو رہے ہیں, ادھر آئی بی سو رہی ہے, اسپیشل برانچ سو رہی ہے, پولیس سو رہی ہے, محکمہ ایجوکیشن سو رہا ہے. مطلب ایک انسان کو میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں کہ دوسرے کو قتل کر دوں کہ تو نے آپ کی شان میں گستاخی. اور سر بھٹی صاحب پتہ مجھے پریشانی کس بات کی ہے, یونیورسٹی کے افسران بھی ہیں, اور یہ جو لیٹر جاری کیا ہے, یہ لیٹر جاری کرنے والوں کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے, سزا دینی چاہیے, شامل تفتیش سے بات کر رہے ہیں. یار مجھے پریشانی بھٹی صاحب نے بریک لینی ہے, جھوٹ میں چھپاتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے ویسے, لیکن میں دیکھیں اتنی پریشانی کی بات ہے اس ملک اور قوم کے لیے کہ ایک لڑکے کے خلاف سازش کہیں اس کو, ایک پلان یہ کیا گیا کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے, جیسے کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے, چاہے وہ انتظامیہ ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, اور الزام کیا لگانا توہین رسالت کا, اور اس میں پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کرنا, اور اس کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے, اور سب فلمیں بنا رہے ہیں. اس سے زیادہ گر نہیں سکتی سوسائٹی کہ جب لوگ تماشبین بن جائیں, کیونکہ جب یہ چیز گھوم کے آپ کی طرف آئے گی اس وقت آپ کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 20 تاریخ کو پینما کا فیصلہ آئے گا. یہ فیصلہ بہت سے لوگ اس کو حکومت بمقابلہ اپوزیشن کہہ رہے ہیں. میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ یہ قانون کی حکمرانی کے لیے شاید بہت بڑا سٹیپ ہوگا. ہم یہ بھول جائیں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. اگر ہم ادارے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کریں یہاں سے, اور کوشش کریں کہ وہ تمام ادارے جو اس وقت اشرافیہ کے کہنے پر کام کرتے ہیں, اگر ان اداروں کو ہم انکریمنٹلی ٹھیک کرنا شروع کریں, میرا خیال ہے پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ادھر سے ہوگی. ہاں اس میں بڑے لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو سزا بھی ہونی چاہیے, وہ فیصلہ